अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक वाला वाक़या जब हम पढ़ते हैं, कुरान पाक की मुख्तलिफ़ सूरतों में इसका ज़िक्र है, सूरह अल हिज्र में, सूरह स्वाद में और बाकी भी कुछ और सूरतों में। तो उसमें एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया और उसके बाद से फिर दुआओं में एक दुआ का इज़ाफ़ा हो गया कि ए अल्लाह हमें अपने मुख़लसीन बंदों में शामिल फ़रमा दे, जो तेरे मुख़लस बंदे हैं। मुख़लिस नहीं, मुख़लस। ये ख़याल क्यों आया मेरे ज़हन में? क्योंकि जब हम ये वाक़या पढ़ते हैं कुरान पाक में, तो शैतान ने कहा कि तेरी इज़्ज़त की कसम मैं खाता हूँ कि मैं इन सब को बहकाऊँगा सिवाय तेरे मुख़लसीन बंदों के। तो हमने कहा ये तो बड़ी कमाल बात है। और फिर मार्फत वालों ने बताया कि जो मुख़लसीन होते हैं उनको एनओसी मिल जाता है और उन पे फिर शैतान का ज़ोर नहीं चलता, बस नहीं चलता, जैसा कि हम देख सकते हैं सूरह स्वाद की इस आयत में। मेरा दिल चाहता है कि क्यों ना ये सारा जो मंज़र है इस हवाले से कुरान पाक क्या कहता है, किस अंदाज़ में कहता है, ये आपके साथ शेयर करूं। क्या खूबसूरत अंदाज़ है अल्लाह का अपनी बात बयान करने का। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं गारे से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, चुनाचे जब मैं उसे पूरी तरह बना दूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। फिर हुआ ये कि सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया, अलबत्ता इब्लीस ने ना किया। उसने तकब्बुर से काम लिया और काफिरों में शामिल हो गया। अल्लाह ने कहा, ए इब्लीस, जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया, उसको सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका है? क्या तूने तकब्बुर से काम लिया है या तू कोई बहुत ऊंची हस्तियों में से है? कहने लगा, मैं इस यानी आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद है और यकीन जान क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी फिटकार रहेगी। उसने कहा, मेरे रब, फिर तू मुझे उस दिन तक के लिए जीने की मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, चल, तुझे उन लोगों में शामिल कर लिया गया है जिन्हें मोहलत दी जाएगी, लेकिन एक मुतअय्यन वक्त के दिन तक। कहने लगा, बस तो मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ कि मैं इन सब को बहकाऊँगा सिवाय तेरे मुख़लसीन बंदों के। अल्लाह ने फरमाया, तो फिर सच्ची बात ये है और मैं सच्ची बात ही किया करता हूँ कि मैं तुझसे और उन सब से जो उनमें से तेरे पीछे चलेंगे जहन्नुम को भर दूँगा। सूरह स्वाद की आयत 71 to 85 जनाब हमने आपके साथ शेयर की। तो अब आपने गौर किया कि शैतान कह रहा है कि मैं उन सब को बहकाऊँगा सिवाय तेरे मुख़लसीन बंदों के। अब मैंने सोचा कि ज़रा कोशिश तो की जाए जानने की कि ये मुख़लसीन बंदों से क्या मुराद है, ये मुख़लसीन होते कौन हैं? क्योंकि हम मुख़लिस का वर्ड तो बहुत यूज़ करते हैं दोस्तों के लिए या इंसानों के लिए कि जी ये बहुत इखलास वाला है, ये बड़ा मुख़लिस इंसान है ना? लेकिन ये मुख़लस क्या होता है? आप जानते हैं कि मुख़लिस और मुख़लिस का डिफरेंस क्या है? तो चलिए पहले ये बात कर लेते हैं। मुख़लिस वो इंसान होता है कि जो इखलास के रास्ते पे चलता है। इखलास क्या है? हर काम अल्लाह के लिए करना, खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए करना, जिसमें कोई किसी और तरह की ख्वाहिश लालच ना हो। खालिस्तन प्योरली हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम करें तो ये हो गया इखलास। और इस इखलास को अपनाने वाला इंसान मुख़लिस है। लेकिन ये समझ लें, एक
انیشل لیول ہے، جب انسان اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اخلاص کی راہ پہ چلنے کی جب وہ کوشش کر رہا ہے تو وہ مخلص ہے. اور جب وہ اس لیول پہ آ گیا کہ جہاں وہ ٹوٹلی وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ اخلاص کے راستے پہ چل پڑا ہے، پیور ہو گیا ہے، چن لیا گیا ہے، منتخب کر لیا گیا ہے، تو وہ ہے مخلص. آپ سمجھ لیں را فارم ہے مخلص، اور جو ریفائنڈ فارم ہے، جو فائنل فارم ہے اخلاص کی، وہ ہے مخلص. جیسے انبیاء کے لیے جو ورڈ یوز ہوا وہ مخلص کا ورڈ یوز ہوا. اور ایک اور بات جس نے مجھے حیران کر دیا، میں نے پھر یہ کیا کہ اس روٹ ورڈ کی خا لام سواد والی ساری آیات قرآن پاک کی نکال لیں کہ ذرا اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، دیکھا جائے. تو ایک اور انکشاف ہوا مجھ پہ، اور وہ انکشاف کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ جب انسانوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ کو بڑا مخلص ہو کے پکارتے ہیں. وہاں پہ بھی میں نے غور کیا کہ ورڈ کیا ہے، مخلص ہے یا مخلص ہے؟ تو پتہ چلا مخلص ہو کے وہ لوگ پکارتے ہیں جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کو، اور پھر جب مشکل چلی جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح سے مخلص نہیں رہتے. کیسی زبردست بات ہے. اور واقعی ایسا ہے نا، جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کیسے گڑ گڑاتے ہیں، پورے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں. اس میں کوئی کھوٹ، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. اخلاص یہی ہے نا کہ جس عمل میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، پیورلی اللہ کے لیے ہو، تو وہ بہت پیور ہو کے بغیر کسی کھوٹ کے اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اس کے حضور مخلص ہو کے. اور جب پھر مصیبت رفع کر دی جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے بھول جاتے ہیں. مخلصین، تو مخلصین جو ہیں شیطان کے حوالے سے ان کو این او سی نہیں ملتا. وہاں کبھی مخلصین کامیاب ہو رہے ہیں، کبھی شیطان کامیاب ہو رہا ہے. لیکن پھر جب کوئی انسان مخلص کے درجے پہ چلا جاتا ہے تو پھر شیطان کا زور نہیں چلتا. وہ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی. آج صبح ہی میں سوچ رہی تھی، جب میرے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آپ کو اس کا ادراک نہ ہو، رائٹ؟ تو معرفت والے بتاتے ہیں کہ اخلاص بھی اس وقت تک اخلاص ہے کہ جب تک انسان کو اپنا اخلاص نظر نہ آئے. اگر انسان کو اپنا اخلاص نظر بھی آ رہا ہے نا، انسان کہتا ہے وہ کام تو زبردست ہو گیا، اس کو تو میں نے پیورلی اللہ کے لیے کر لیا، تو اس کا مطلب مجھے اپنا اخلاص نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی اخلاص نہیں ہے. اخلاص کا کوئی ریفائنڈ لیول نہیں ہے، اعلیٰ درجہ نہیں ہے. جیسے حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھیں کہ میں اپنی ان نیکیوں کو شمار ہی نہیں کرتی نیکی کہ جو کسی کی نظر میں آ گئی ہیں. تو یہ ہے اخلاص، جہاں انسان کو چن لیا جاتا ہے، جہاں اللہ انسان کو اپنے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، وہاں وہ مخلص ہو جاتا ہے. تو مخلصین اور مخلصین زیر اور زبر کے ساتھ کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب. پہلے دیکھتے ہیں کہ مخلص، اس حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں. سورہ العنکبوت آیت نمبر 65. پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں. اور سورہ لقمان آیت نمبر 32 میں اللہ مخلصین زیر کے ساتھ کیا فرماتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح
چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ تو یہاں پہ بھی مخلصین لاہ الدین کا ورڈ یوز ہوا ہے، نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ کو پکارنے والوں کے لیے۔ ٹھیک کہ مشکل وقت آیا تو مخلصین بن گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخلصین کیسے ہوتے ہیں، لام پہ زبر کے ساتھ مخلص کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جناب سورہ یوسف کی آیت نمبر 24۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلصین میں سے تھا، چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہاں زبر کے ساتھ مخلص کا ورڈ یوز ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ مخلصین میں سے تھے۔ پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی مخلص کا ورڈ یوز ہوا، سورہ مریم آیت نمبر 51۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر، مخلص یعنی چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ جو مخلصین ہیں ان کے لیے کیسا انعام ہے۔ سورہ الصفات آیت نمبر 38 to 43 ترجمہ ہے، چنانچہ ان سے کہا جائے گا تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، مگر جو اللہ تعالیٰ کے مخلصین بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں، جنت نعیم ہے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف جو کچھ لوگ ہیں انہیں دردناک اگر عذاب ہو رہا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں، تو دوسری طرف جو مخلصین ہیں تو ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، جنت نعیم ہے اور میوے ہیں۔ مخلصین ہی کے حوالے سے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ الصفات آیت نمبر 72 اور 73 ترجمہ ہے، اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، البتہ جو اللہ کے مخلصین بندے تھے وہ محفوظ رہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چنے ہوئے پھر بندے ہیں تو وہ محفوظ رہتے ہیں ہر آفت سے، ہر عذاب سے۔ اور جناب سورہ الصفات ہی کی آیت نمبر 127 اور 128 سے ہمیں مزید مخلصین کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلصین بندوں کے۔ اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں میرے اچھے ناظرین کہ سورہ الصفات میں مجھے سب سے زیادہ مخلصین کے حوالے سے آیات نظر آئیں کہ بار بار وہاں ذکر ہے، جیسے ابھی سورہ الصفات ہی کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ آیات شیئر کی ہیں۔ اسی طرح سورہ الصفات ہی کی آیت نمبر 158، 159 اور 160 میں اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، البتہ اللہ کے مخلصین بندے محفوظ رہیں گے۔ رائٹ، البتہ اللہ کے مخلصین بندے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ انکشاف ہے کہ جو اللہ کے مخلصین بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں، جو اخلاص کے ایک خاص لیول پہ پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہ
ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان نے مہلت مانگی ہے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلصین بندوں کے۔ تو ایک روز ایک اہل معرفت بات کر رہے تھے کہ واحد مخلصین ہیں کہ جن پہ شیطان کا زور نہیں چڑھتا، انہیں NOC مل جاتا ہے۔ تو تب سے دل میں بڑی خواہش تھی کہ یہ مخلصین جو ہیں ان کے بارے میں جانا جائے، اور پھر دل چاہا کہ آپ سے بھی اس حوالے سے بات کی جائے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک پھر ہمیں بھی ان NOC والوں میں شامل کر لے کہ جن پہ شیطان کا زور نہیں چڑھتا، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو مخلصین ہیں۔ مخلصین اور مخلصین کے حوالے سے مزید بھی کچھ آیات ہیں اور کچھ باتیں بھی ہیں جو دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن آج میرا خیال ہے آپ سے اجازت لے لی جائے، باقی باتیں انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ کریم ہم سب کو اپنے مخلصین، اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمارے بھی اتنے مزے کرا دے، اتنی موجیں کرا دے کہ شیطان کا ہم پہ بھی کوئی زور نہ چلے۔ اللہم آمین۔